एक मिनट के लिए आप सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें और आंखें बंद करते ही जो अंधेरा आप लोगों के सामने आएगा, फ़र्ज़ कीजिए कि आप लोग उसी अंधेरे में, उसी खामोशी में अपने कमरे में बैठे हुए हैं और उस कमरे में मौजूद आपकी कुछ मानूस चीज़ें हैं, जैसे कि आपका बेड, सामने रखी हुई अलमारी और कुछ किताबें। तो उस जगह के बारे में आप लोग यकीन से कह सकते हैं कि आप लोग उस जगह को जानते हैं, लेकिन आपके कमरे में मौजूद कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जिसे ना आप सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। कुछ ऐसी मखलूक जो कि आपको देख सकती हैं। ऐसे कई सारे मकान, कई सारे घर और ऐसे कई सारे दफातर जहाँ से हमारा रोज़ का गुज़र होता है और हम उनके बारे में यकीन से कह सकते हैं कि हम लोग उन जगहों को जानते हैं। ऐसी छोटी सी गलतफहमी हमारे सपनों को तोड़ देती है। ऐसा ही ख्वाब और ऐसा ही सपना इन फैमिली का भी टूटा। ऐसा क्या हुआ इनके साथ, सुनते हैं इस वाक़ये में। तो इंतज़ार किस बात का, लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हैंड्स फ्री लगा लीजिए, बढ़ते हैं वाक़ये की तरफ। इस फैमिली का ताल्लुक़ कराची से था और कराची के इलाके जिसका नाम मलीर है। मलीर में वाक़े एक सोसाइटी है जो कि रफ़ी बंगलोज़ के नाम से मशहूर है। हर नॉर्मल इंसान की तरह कई सालों की मेहनत के बाद पैसे जोड़ जोड़ कर जब जमा किए तो इतने जमा हुए कि एक घर बनाया जा सके। इस फैमिली ने बहुत ख्वाहिशात के साथ और आरज़ुओं के साथ एक घर ख़रीदा। याद रखें, जब आप कुछ चीज़ ख़रीदने जाते हैं और आपकी पसंद की चीज़ आपको उसी दाम में मिल रही होती है तो आप बहुत जल्दी कर रहे होते हैं उस चीज़ को ख़रीदने की, और कभी कभी वहीं गलती हो जाती है। ऐसा ही हुआ उस फैमिली के साथ भी। जब उन्होंने एक घर देखा, बज़ाहिरी तौर पे वो घर बहुत खूबसूरत था उन लोगों के लिए। अच्छे कुशादा कमरे बने हुए थे, छोटा सा टेरेस भी था, किचन, ड्राइंग रूम, लाउंज सब नए मेयार के हिसाब से बना हुआ था और उसी दाम में था जितना उनका बजट था। हमारे यहाँ पूरी फैमिली आके रहती है एक घर में, लेकिन डिसीजन हमेशा वालिद का होता है कि उस मकान या उस घर को ख़रीदा जाए या रेंट पे लिया जाए या नहीं। ऐसे ही उस फैमिली के जो सरबराह थे, उनके वालिद साहब, उन्होंने रातों रात डिसाइड किया कि हम वो घर ख़रीद रहे हैं। और पैसे देने के बाद, चंद डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद वो घर उनके नाम हो गया और चंद दिनों में ही वो फैमिली उस घर में शिफ्ट हो गई। ये उस ज़माने की बात है जब वहाँ पर इतनी आबादी नहीं हुआ करती थी। वो एरिया ज़्यादा डेवलप नहीं था, ना ही ज़्यादा लोग वहाँ रहने आए हुए थे। तो ग़ालिबन यही चंद फैमिली में से एक फैमिली ये भी थी जो उस कॉलोनी के अंदर रहना शुरू हो गई। एक नॉर्मल फैमिली थी जिसमें 2 बहनें, 2 भाई, वालिद, वालदा और वालदा की एक छोटी बहन भी उन्हीं के साथ रहती थी, यानी कि उनकी खाला। जब घर ख़रीद लिया गया तो खुशी मनाई गई, फैमिली मेम्बर्स को दावत दी गई। जैसा कि हमारे यहाँ होता है, अपनी खुशी में सबको शामिल किया जाता है, तो सबको दावत दी गई। फिर उसके अंदर रहना शुरू किया गया। चंद दिन तो बड़े आसानी से गुज़रे, लेकिन उसके बाद
کچھ ایسا ہونا شروع ہوا کہ انہیں ڈاؤٹ سا فیل ہونے لگا کہ ہم نے یہ صحیح فیصلہ کیا ہے یا نہیں۔ شروعات اس رات سے ہوئی جب اس گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی اپنی خالہ کے ساتھ گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ والد، والدہ اور دونوں بھائی والد صاحب کے دفتر کی ایک دعوت میں شریک ہونے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ چونکہ گھر نیا تھا، شفٹنگ چل رہی تھی، سیٹنگ ہو رہی تھی، تو چھوٹی بہن اور خالہ نے سوچا کہ ہم نہیں جاتے دعوت میں اور ہم گھر میں ہی رہتے ہیں۔ اس چھوٹی بہن کے اصل میں امتحانات بھی ہو رہے تھے، تو انہوں نے سوچا چلو پڑھائی بھی ہو جائے گی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے ہوں گے، تو خالہ نے یہ سوچا کہ میں کمرے میں جا کے آرام کر لیتی ہوں تھوڑی دیر، اور جو چھوٹی بہن تھی وہ ڈرائنگ روم میں جا کر کتابیں نکال کر پڑھنا شروع ہو گئی۔ ابھی اس نے پڑھائی کی شروعات ہی کی تھی کہ اس کو ایسا لگنے لگا کہ چھت کی طرف کوئی واک کر رہا ہے۔ ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ چہل قدمی کر رہا ہے۔ پھر کچھ ہی سیکنڈز بعد ایسا محسوس ہونے لگا کہ کوئی فرنیچر ہے جو چھت پہ کھسکا رہا ہے۔ اب ان کو یہ لگا کہ شاید شفٹنگ کے دوران کچھ سامان چھت پہ رکھ دیا ہو اور بات کو اگنور کر دیا۔ اگلے دن اس بات کا ذکر انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے کیا کہ بھائی اگر اوپر کوئی سامان رکھا ہوا ہے تو اس کو لا کر نیچے رکھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خراب ہو جائے دھوپ کی وجہ سے۔ تو بھائی کہتا ہے کہ چھت پہ تو ہم لوگوں نے کوئی سامان رکھا ہی نہیں، سارا سامان ہم لوگوں نے نیچے ہی شفٹ کر لیا تھا۔ یہ بات اس وقت تو ان کو عیاں نہیں ہوئی۔ اگلی رات سب سو چکے تھے اور یہی بہن دوبارہ سے ڈرائنگ روم میں پڑھ رہی تھی۔ رات کے 1 بجے کے دوران پھر سے اس کو چلنے کی آواز آنا شروع ہوتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چھت پہ کوئی موجود ہے اور وہ سامان کو کھسکا رہا ہے۔ اب اس کو اچانک سے یہ وہم ہونا شروع ہو گیا کہ چونکہ علاقہ بھی نیا ہے، لوگ بھی کم ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈاکو یا کوئی چور گھس آیا ہو۔ یہ فوراً اپنے بھائی کے کمرے میں جاتی ہے اور اپنے بھائی کو اٹھاتی ہے اور بھائی کو بولتی ہے کہ چھت پہ کوئی ہے۔ بھائی دوسرے بھائی کو اٹھاتے ہیں اور دونوں چھت کی طرف جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ چھت پہ کون ہے، لیکن چھت کا دروازہ بالکل بند ہوتا ہے، اور جب دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں تو چھت پہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ایسی کوئی چیز بھی نہیں رکھی ہوتی جس کی کھسکنے کی آواز نیچے آئے۔ اب یہ معمول بن چکا تھا کہ رات 12-1 بجے کے بعد چھت پہ سے کسی کے چلنے کی آوازیں آتی، کبھی کبھی باتیں کرنے کی آوازیں آتی، اور جب گھر والے پوچھتے کہ کون ہے چھت پہ تو آوازیں آنا بالکل بند ہو جاتی۔ وہ چلنے کی اور سامان کھسکانے کی آواز ختم ہو جاتی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، والد، والدہ اور دونوں بھائی کسی رشتہ دار کے یہاں دعوت میں گئے ہوئے تھے۔ یہ دونوں بہنیں اور خالہ گھر پہ اکیلے موجود۔ یہی چھوٹی بہن لاؤنج میں بیٹھ کے اپنی کتابیں پڑھ رہی تھی۔ بڑی بہن اپنے کمرے میں تھی اور خالہ اپنے کمرے میں۔
اس کو دوبارہ سے ایسا محسوس ہونا شروع ہوا کہ چھت پہ کوئی موجود ہے، اور صرف چھت پہ ہی نہیں، گھر کے چاروں طرف ایسا لگنے لگا کہ باہر کی طرف کوئی لوگ موجود ہیں جن کی آوازیں آ رہی ہیں باتیں کرنے کی، سرگوشی کرنے کی۔ ان کو ڈر لگنے لگا اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کو لگا کہ شاید کوئی چور یا ڈکیت نہ گھس آئے ہوں۔ انہوں نے آہستہ آہستہ لاؤنج میں جو دروازہ تھا جو کہ باہر گھر کی طرف کھل رہا تھا اس کو جا کے لاک کیا، اور ایک اور دروازہ تھا جو کہ ڈرائنگ روم کی طرف تھا۔ یہ لاؤنج کا دروازہ بند کر کے، لاکڈ کر کے ڈرائنگ روم کی طرف گئیں، ڈرائنگ روم کا دروازہ لاک کیا اور واپس لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئیں۔ ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے بیٹھے ہوئے، یہ اپنی کتاب پڑھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے آواز آئی کہ جیسے دروازہ ہلکے ہلکے کر کے کھل رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ دروازہ کھلتا گیا، ان کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی رہی اور وہ چیختی چلاتی ہوئی اپنی بہن کے کمرے میں بھاگ گئی۔ سب سے پہلے بہن کو اٹھایا، پھر خالہ کو اٹھایا اور ان کو بتایا کہ باہر کوئی ڈکیت ہے، کوئی موجود ہے جو گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خالہ اور بہن دوڑتے ہوئے لاؤنج کی طرف آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ لاؤنج کا دروازہ پورا کا پورا کھلا ہوا ہے، وہی دروازہ جو چند منٹ پہلے لاکڈ کیا گیا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہو سکتا ہے کہ دروازہ تم سے صحیح بند اور لاک نہ ہوا ہو اور ہوا کی وجہ سے کھل گیا ہو، لیکن تینوں یہ بات جانتے تھے کہ وہ دروازہ جو کہ بہت بھاری تھا ہوا سے نہیں کھل سکتا تھا، اور جس نوعیت کی بات اس بچی نے کی تھی اس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ دروازہ کوئی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران والد، والدہ اور بھائی بھی آ گئے۔ جب وہ لوگ گھر کے اندر انٹر ہوئے تو دونوں بہنوں اور خالہ کو ایسے کھڑے ہوئے، ایسے سہمے ہوئے دیکھا تو ان سے جب پوچھا تو انہوں نے وہ ساری کہانی انہیں سنائی کہ کیا کیا ہوا ہے۔ وہ سب باہر گئے اور انہوں نے جا کر چیک کیا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ اب وہم تو بیٹھ چکا تھا دل میں، لیکن اس وہم کو حقیقت میں بدلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ تھوڑے ہی دن کے بعد والدہ جو ہیں رات کو موٹر چلانے کے لیے اٹھا کرتی تھی، اور موٹر گھر کے پیچھے والے کونے والے حصے میں لگی ہوئی تھی جو آگے کا پورا زینہ کراس کر کے آپ کو جانا پڑتا تھا۔ ایک رات والدہ اسی طریقے سے اٹھی، اس صحن سے گزرتی ہوئی وہ پیچھے والی جگہ پر گئیں اور وہاں پہ انہوں نے موٹر کھولی۔ تو جیسے ہی انہوں نے موٹر کھولی انہیں ایسا لگا کہ چھت پہ کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے۔ جب اوپر نظر کر کے دیکھا تو چند سیکنڈ کی جھلک نظر آئی ان کو۔ ایک ایسی عورت جس کے بال کافی لمبے تھے اور شاید چوڑیاں بھی پہنی ہوئی تھیں، لیکن یہ جھلک چند ملی سیکنڈز کی تھی۔ چونکہ والدہ کے ساتھ پہلی دفعہ ایسا ہوا تو انہوں نے اس بات کو اگنور کر دیا۔ دوسرے دن ہی بھائی نے جا کر چھت پر چیک کیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ چھت کا دروازہ دیکھا تو وہ بند تھا۔ اس کو کھولا اور چھت کی طرف گئے تو چھت بالکل خالی، وہاں پہ کوئی بھی نہیں، نہ ہی کوئی سامان پڑا ہوا، نہ ہی کوئی ایسے آثار لگے کہ کوئی چھت پہ کودا ہو۔ اس کے بعد چھوٹی بہن کا جو ہے معمول تھا کہ چھت پہ جا کر ہفتے میں ایک دفعہ صفائی کرے۔ اگلے ہفتے وہی چھوٹی بہن جس کے ساتھ
رات میں وہ واقعات پیش آئے تھے۔ وہ چھت پہ جاتی ہے صفائی کرنے، اور صفائی کرتے کرتے اس کو ایسا لگنا شروع ہوا جیسے چھت پہ کوئی موجود ہے، کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے باتیں کر رہا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں پہ ایک سے زیادہ لوگ موجود ہیں۔ جلدی جلدی کام ختم کر کے وہ واپس نیچے دوڑتی ہے، چھت کا دروازہ بند کرتی ہے اور اپنے گھر کی طرف بھاگتی ہے، اور چند سیکنڈ بعد ہی پتہ نہیں کس کام سے وہ زینے کی طرف آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ چھت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہی دروازہ جو چند منٹ پہلے ہی اس نے بند کیا تھا۔ اب اس بہن کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں معاملات کچھ اور ہیں۔ تھوڑے دن کے بعد والد صاحب اسی چھت پہ 2 کمرے اور ایک کچن بنوا دیتے ہیں۔ وہ 2 کمرے اور کچن بنوانے کے بعد واقعات میں تیزی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب گھر کے ہر فرد کو ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ چھت پہ کوئی موجود ہے۔ تھوڑے ہی مہینوں بعد اس گھر کے سامنے ایک اور گھر بنتا ہے، اور اس کے اندر ایک فیملی آ کر رہتی ہے۔ وہ فیملی بھی ان کو اکثر شام میں مل جایا کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ رات گئے آپ کی چھت پہ آپ کی بیٹی واک کرتی ہے، اس کو بولا کریں کہ رات میں واک مت کیا کرے، خطرہ ہے یہاں پہ۔ ان کو ہمیشہ عجیب لگتا کہ سارے گھر والے تو نیچے ہوتے تو چھت پہ کون واک کرتا۔ پھر ایک رات سب لوگ سو رہے تھے اپنے اپنے کمروں میں۔ بڑی بہن جو تھی وہ پانی پینے کے لیے کچن میں گئی۔ ابھی وہ پانی پی ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کو دکھتا ہے کہ زینے سے ایک عورت اترتی ہوئی نیچے آ رہی ہے اور والدہ کے کمرے میں جا رہی ہے۔ اس کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے۔ وہ دوڑتے دوڑتے اس کمرے میں جاتی ہے جہاں پہ وہ عورت جا کر غائب ہوئی ہوتی ہے۔ دروازہ کھولتی ہے تو ماں باپ کو بستر پر سویا ہوا دیکھتی ہے، اور ماں باپ کے بستر کے ساتھ میں ہی کونے میں وہ اس عورت کو کھڑا ہوا دیکھتی ہے، اور وہ عورت دیکھتے ہی دیکھتے جس کے چہرے پہ عجیب خوفناک سی مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کمرے کی کھڑکی سے ایسے غائب ہوتی ہے جیسے وہاں تھی ہی نہیں۔ اب یہ بات ایک بہن سے دوسری بہن، والد والدہ اور تمام فیملی ممبرز تک پہنچ جاتی ہے کہ اس گھر میں معاملات کچھ اور ہی ہیں۔ پھر ایک صاحب علم کو بلایا جاتا ہے، اور ان سے جب پتہ کرایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جس زمین پہ یہ گھر بنا ہوا ہے اسی زمین پہ ایک قبر تھی پہلے، ایک عورت کی قبر۔ جو گھر بنانے والے مزدور تھے جب انہوں نے کھدائی کی تو اس عورت کی جو ہڈیاں ملی، جو قبر ملی، انہوں نے اس کی بے حرمتی کی، اس کی ہڈیاں نکال کے ویسے ہی باہر پھینک دی، اور قبر کو صاف ستھرا کر کے اس پہ گھر کی تعمیر کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد سے وہ عورت اور اس کا جن اس گھر میں منڈلاتا ہے۔ آج بھی وہ گھر ویسا کا ویسا ہی خالی ہے، اور آج بھی وہاں کے رہنے والے اکثر یہ بولتے ہیں
کہ رات گئے چھت پہ ایک عورت دکھتی ہے جو کہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، ہنس رہی ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتی ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس گھر میں اس فیملی کے بعد سے وہاں کوئی نہیں رہا۔ امید کرتا ہوں کہ آج آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ہارر سٹوری سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے۔ اگر آپ بھی اپنی ہارر سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ای میل شو ہو رہی ہوتی ہے speakwithadil@gmail.com، وہاں پہ آپ لوگ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی آپ لوگ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں۔